खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। मेरे अजीज़ों, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद करता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सके। मेरी आपसे गुजारिश है फेथ टीवी को और खुदा के बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब को, जो कि CEO हैं फेथ टीवी के, अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम को, खूबसूरत बातों को आप तक पहुंचाते रहें। आज इस एपिसोड में जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम देखते हैं कि आज की जनरेशन में और हम तमाम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, डेली बेसिस पर इसका इस्तेमाल है और बहुत सारे नौजवान इसका मनफी इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि इसका पॉजिटिव यूज़ क्या है, किस तरह से हम इसको मुस्बत इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे ये मिनिस्ट्रीज़ के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है। और आज इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए जो दोस्त खादिम गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूँ। हमारे साथ हैं ब्रदर काशिफ जोसेफ साहब, जो कि बिजनेसमैन हैं और इसके साथ ही साथ मीडिया इम्पैक्ट इंटरनेशनल के नेशनल डायरेक्टर हैं पाकिस्तान में। सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के थ्रू ये मिनिस्ट्रीज़ को इक्विप करते हैं और इसके साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ IT गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी हेड करते रहे हैं और फिर मेंबर हैं डिजिटल IT पॉलिसी पाकिस्तान के। हम इनकी सारी खदमत के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और इनका ताल्लुक इस्लामाबाद से लिविंग ब्रांच चर्च से है। ब्रदर काशिफ, मैं आपको स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच पास्टर साहब, इट्स एन ऑनर एंड प्लेजर टू बी हियर विद यू और खुदावंद का शुक्र है, आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया। थैंक यू सो मच, हम आपको वेलकम करते हैं। सो नाज़रीन, इससे पहले कि हम गुफ्तगू के सिलसिले को शुरू करें, सवालात के सिलसिले को शुरू करें, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ से करेंगे और मेरी गुजारिश होगी ब्रदर काशिफ से कि आप इब्तदाई दुआ में रहनुमाई करें। कदूस कदूस ज़िंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी और तेरी तारीफ़ करते हैं कि आज तूने मौका दिया कि हम तेरे हजूर में आ सकें, तेरे नाम को मुबारक कह सकें और तेरे नाम को जलाल दे सकें। ए बाप, मैं ख़ास तौर पर कहता हूँ अपने भाई पास्टर मुसव्वर मुनव्वर का, पास्टर सिसल साहब का और तमाम फेथ टीवी की टीम का खुदावंद मैं शुक्रगुजार हूँ बाप कि जिन्होंने खुदावंद ये मौका बख्शा कि तेरे हजूर में मिलकर खुदावंद हम तेरी अंजील की बशारत के लिए और खुदावंद तेरे नाम को जलाल देने के लिए हम गुफ्तगू कर सकें बाप। इसका सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं बाप। हम इस लायक नहीं, लेकिन ये तेरा फ़ज़ल और तेरा रहम ही है बाप कि तूने हमें अपनी खिदमत के लिए चुना है बाप। है बाप, तमाम देखने वालों पे भी तेरी ख़ास बरकत को, तेरी ख़ास प्रोविज़न को, प्रोटेक्शन को मांगते हैं बाप। है बाप, इस तमाम इख्ताउंदा प्रोग्राम के वसीला से इख्ताउंदा सारा जलाल तेरे नाम को मिले और हम मिलकर इख्ताउंदा कुछ नया सीखे। इख्ताउंदा तेरे बेटे यीशु के नाम में ईमान में मांग लेते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच ब्रदर, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, आज का टॉपिक बड़ा ही खूबसूरत, सोशल मीडिया, जिसका इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में करते हैं। बहुत सारे नौजवान इसका मुस्बत इस्तेमाल भी करते हैं, इसका मनफी इस्तेमाल भी है। और आज भाई काशिफ जोसेफ हमारी मदद करेंगे कि किस तरह से हम इसका मुस्बत इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इनसे सोशल मीडिया के ताल्लुक से जानें, भाई काशिफ जोसेफ, मैं जानना चाहता हूं कि आपने कैसे अपनी ज़िंदगी में इस बात की ज़रूरत को महसूस किया कि आपको खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने की ज़रूरत है। यानी मैं चाहता हूं कि आप फेथ टीवी के नाज़रीन के साथ अपनी गवाही शेयर करें। थैंक यू सो मच पास साहब, और मेरे ख्याल में कि बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को बता सकें कि मसीह के साथ हमारा पर्सनल रिलेशनशिप किस तरह से कायम हुआ। बैक ट्रैक करूँगा, 2007 में जब एजुकेशन मुकम्मल की और जॉब के बाद खुदा ने मौका दिया कि मैं अज़दवाजी ज़िंदगी में बन सकूं। खुदावंद ने मुझे एक वफ़ादार बीवी दी। 2007 में हमारी शादी हुई और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था, एक अच्छी करियर के एक अच्छे वक्त पे था, लम्हे को एंजॉय कर रहा था। खुदावंद ने 2 बेटियों से ब्लेस किया मुझे और साथ साथ चलते चलते खुदा तरक्की देता गया, ना सिर्फ जिस्मानी एतबार से और बल्कि इस माशी एतबार से भी तरक्की देता गया। लेकिन हम अभी भी खुदा से दूर थे। हम नॉमिनल क्रिश्चियन थे, सिर्फ ईस्टर क्रिसमस पे ही चर्च जाना और इसी तरह से हमारी ज़िंदगी गुजर रही थी। लेकिन खुदा की बरकतें हम ज़िंदगी में एक्सपीरियंस कर रहे थे कि बहुत ही छोटी उम्र में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कंट्री हेड मैं बन गया, IT कंपनी का, क्योंकि मेरी एजुकेशन तमाम IT से है, मेरी डिग्री IT में है। लेकिन खुदावंद ने बरकत दी और एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करने लगा और एक बहुत ही पुरतैश और एक बहुत ही
پر آسائش زندگی ہم گزار رہے تھے. 2014 تک خدا نے ترقی کی بلندیوں پہ لے کے گیا اور ہر طرح کی ہم نے ایک آسائش زندگی میں دیکھی. گھر, گاڑی, بنگلہ, وٹ ایور جو ہم امیجن کر سکتے خدا نے برکت دے دی. 2014 میں کچھ چینج ہو گیا. 2014 میں جس آرگنائزیشن کو میں ہیڈ کر رہا تھا پاکستان میں, کسی وجہ سے وہ وائنڈ اپ کر گئی, آرگنائزیشن بند ہوگی. میں وہ شخص تھا کہ جو یہ سوچتا تھا کہ میں اتنا قابل, اتنا زیادہ ٹیلنٹڈ ہوں کہ لوگ میرے پیچھے اپرچونٹیز لے کے آتے ہیں. لوگ میرے پیچھے پھرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں, آپ ہمیں جوائن کر لیں, ہمارے ساتھ کام کریں. اور میں ایزی تھا, میں نے کہا کوئی بات نہیں, یہ جاب چلی گئی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے پاس تو لائنیں لگی ہوئی ہیں, لوگ میرے پیچھے نوکریاں لے کے آ رہے ہیں, بزنس اپرچونٹیز لے کے آ رہے ہیں, تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور زندگی گزرتی گئی, لیکن ساتھ ساتھ وہ کنویں بھی خالی ہوتے گئے. اور لیکن ہم لوگ اپنی اسی دھن میں چل رہے تھے اور خدا سے دور تھے. انٹل انلیس وہ وقت آ گیا کہ بالکل جو تھے بینک بیلنس اور جتنی بھی چیزیں تھیں وہ ختم ہونا شروع ہو گئیں. ساتھ ساتھ میری وائف بہت بیمار ہو گئی ایک دم. ان کے لیفٹ بازو میں ایک دم سے پین نکلا اور وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. ہم ڈاکٹرز کے پاس جا رہے تھے اسلام آباد میں, بہترین سے بہترین, مہنگے سے مہنگے ہاسپٹلس میں لے کے جا رہے تھے, لیکن نہ ڈاکٹرز کو ڈائگنوز ہو پا رہا تھا کہ وہ کیا ہے. اور اس کے بازو میں سویلنگ بہت زیادہ ہو گئی تھی, موو کرنا مشکل ہو گیا تھا بازو. 6-8 مہینے وہ صرف پین کلرز ڈاکٹرز دیتے رہے کیونکہ ڈائگنوسز نہیں ہو رہے تھے. ہم نے ہر قسم کے ٹیسٹ کرا لیے, ہر قسم کے سکینز کرا لیے, لیکن نہیں ہوا. اور وہ یہاں تک وہ پین کلرز کا اثر ہو گیا تھا کہ انہوں نے میری وائف کو جو نارکوٹک پین کلرز ہیں وہ دینے شروع کر دیے, جو کہ کینسر پیشنٹس کو دیتے ہیں, جو کہ نشہ آور ہوتے ہیں اور ایڈکشن اس سے ہو جاتی ہے. 15 اکتوبر 2015 میں اسی طرح سے میری وائف کی طبیعت خراب ہوئی. روٹین کے مطابق ہم ان کو ہاسپٹل لے کے گئے ہیں. ڈاکٹرز کو پتا تھا کون سے پین کلر دینا ہے, انہوں نے پین کلر دے دیا, بٹ اٹ واز ڈفرینٹ دس ٹائم. میری وائف کی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ بہت تیز ہوگی, بلڈ پریشر لو ہو گیا, وہ انکانشیس ہوگی اور اس کی سانس اکھڑنے لگ گئی. اور ڈاکٹرز نے ہمیں بھیج دیا وہاں سے کہ اس خوف سے کہ یہ نارکوٹک پین کلر ان کو ملا ہے, اور اگر کسی کو پتہ چلا کہ اس سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے یا اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے تو ہاسپٹل پہ کیس بن جائے گا. انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں, آپ کسی اور ہاسپٹل میں چلے جائیں. ہم ایک ہاسپٹل سے دوسرے ہاسپٹل, 3-4 ہاسپٹل ہم پھرتے رہے, اور مجھے لگ رہا تھا کہ آئی ایم لوزنگ مائی وائف. اس کے باڈی بالکل ٹھنڈی ہو رہی تھی, اس کا سانس اکھڑ رہا تھا, اس کے نیل پڑ رہے تھے, ہونٹ نیلے ہو رہے تھے. بہت ایک پریشان کن سچویشن بن گئی تھی. اور اس دوران میں نے اس وقت ہم پاسٹر شوکت صدیق جو کہ لیونگ برانچ منسٹریز کے پاسٹر ہیں, ہم ان کے ساتھ ڈائریکٹلی ان کے ممبر نہیں تھے, لیکن ان کے ساتھ تعلق تھا. میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا پاسٹر صاحب اس طرح سے وائف کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے, تو آپ بتائیں ہم کیا کریں. انہوں نے کہا آپ انہیں گھر لے جائیں اور ہم دیکھتے ہیں ان کا کہ ان کو کیا کریں. اب اسی دوران اگر میں آپ کو تھوڑا سا اور اس میں پیچھے چلوں تو جب ہمارے حالات ڈاؤن ہونے شروع ہوئے اور پیسے ختم ہونے شروع ہوئے تو یہاں تک نوبت آ گئی کہ ہمیں اپنا گھر بھی چھوڑنا پڑ گیا. ہمارے لینڈ لارڈ نے ہمیں گھر سے نکال دیا کیونکہ ہم نے 4 ماہ کا کرایہ نہیں دیا ہوا تھا, رینٹ نہیں دیا ہوا تھا. اور ہم اپنے ان لاز کی طرف رہ رہے تھے. تو ہم اپنے ان لاز کی طرف جب آئے ہاسپٹل سے اپنی وائف کو لے کے, تو وہ اسی طرح کی حالت میں تھی. ان کی باڈی جو تھی بالکل نڈھال تھی, سانس بہت اکھڑ کے آ رہا تھا اور کوئی چینج نہیں تھا. ہم نے ان کو ایک صوفے پہ ڈرائنگ روم میں لٹایا اور ہم نے دعا شروع کر دی. میں نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور ہم لوگ گھٹنوں کے بل ہو کے دعا کر رہے تھے. اس کے ہاتھ ٹھنڈا تھا, بالکل ٹھنڈا, برف کی طرح ٹھنڈا تھا. اور ایک دم سے مجھے پتہ نہیں, دعا کے دوران ہی ہم آنسوں کے ساتھ دعا کر رہے ہیں, اور دعا کے دوران مجھے فیل ہوا کہ اس کے ہاتھ میں گرمائش شروع ہوئی ہے. اور ایک دم سے فیل ہوا کہ جیسے زندگی واپس آ رہی ہے. اور میں نے پاسٹر کو بتایا, میں نے کہا پاسٹر صاحب مجھے فیل ہو رہا ہے کہ وہ واپس دنیا میں آ رہی ہے اور اس کے ہاتھوں میں گرمائش فیل ہو رہی ہے. اور
پاس صاحب نے کہا آپ شکر گزاری شروع کر دیں. ہم نے شکر گزاری کی دعا شروع کر دی اور اسی طرح سے ہم ان کو بیڈ پہ ہم نے موو کر دیا. اور پاس صاحب خدا کو جلال دینے کے لیے آپ کو بتاتا ہوں کہ صبح جب ہم اٹھے ہیں تو وہ لٹرلی اپنے بیڈ پہ جمپ کر رہی تھی. وہ ہاتھ جو 6 مہینے سے ہلتا نہیں تھا, اس کی سویلنگ نہیں ختم ہوتی تھی, وہ اپنا ہاتھ موو کر رہی تھی اور جمپ کر کے کہتے میرے یسوع نے مجھے شفا دے دی. اس کا ہاتھ بالکل ٹھیک ہو گیا, وہ اس کو نئی زندگی مل گئی. تب میں نے اور میری فیملی نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات, ہم تو خداوند ہی کی عبادت کریں گے. 2015 میں ہم نے یہ کیا, لیکن حالات تبدیل نہیں ہو رہے تھے, حالات ابھی بھی ویسے تھے, لیکن ہم خدا کے ساتھ فیلوشپ میں لگے. اس کو میں فاسٹ ٹریک کروں گا. 2017 میں یہاں تک ہو گیا حالات کہ کوئی جاب نہیں تھی, کوئی کاروبار کا سلسلہ نہیں تھا, اور ایک میں پریشان ہو کے میں ایک جگہ گیا اور وہاں پہ ایک کنسٹرکشن ہو رہی تھی, بلڈنگ پلازا بن رہا تھا, اور میں وہاں پہ گیا. میں نے کہا مجھے کام چاہیے. انہوں نے کہا کہتے ہیں کہ یار آپ کیا کام کرو گے, بابو آدمی کیا کام کرو گے؟ میں نے کہا کوئی بھی کام دے دو. تو انہوں نے کہا کہ عید کی چھٹیاں ہو رہی ہیں, مزدور ہمارے جا رہے ہیں عید کی چھٹیوں پہ چھت پہ ترائی کا کام کرنا. آپ کو پتہ وہ جو سیمنٹ کے بعد ترائی کرتے ہیں, انہوں نے کہا ترائی کا کام کرنا چھت پہ کر لو گے؟ میں نے کہا جی میں کر لوں گا. اب میں IT کی ڈگری ہولڈر, میں وہ شخص تھا جو اپنے آفس سے بیل بجاتا تھا تو ایک شخص میرے لیے گاڑی نیچے تیار کرتا تھا کہ AC لگا دو گاڑی میں, صاحب آ رہے ہیں. ایک میرا بیگ پکڑتا تھا تاکہ, اور پروٹوکول کے ساتھ میں موو کرتا تھا. لیکن اب وہ وقت آ گیا کہ میں مزدوروں کی طرح چھت پہ ترائی کر, اور میں آنسوں کے ساتھ روتا ہوتا تھا اور میں کہتا تھا خداوند تو مجھے کہاں لے آیا, تو میری زندگی سے کیا چاہتا ہے, تو مجھے بتا کہ میں کیا کروں, اور اب جو تیری مرضی ہو میری زندگی میں پوری ہو. میں کچھ نہیں ہوں بلکہ تو ہی سب کچھ ہے. جس طرح تو چاہتا ہے مجھے استعمال کرو, جس طرح تو چاہتا ہے وہ میری زندگی میں وہ کام کر. یہی میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا, کیونکہ میں وہ شخص تھا جو میں نے آپ کو پہلے بتایا, میں اپنے آپ پہ مجھے غرور اور گمان تھا کہ میں میرے پیچھے لوگ نوکریاں لے کے پھرتے ہیں, میرے پیچھے لوگ اپرچونیٹیز لے کے پھرتے ہیں, لیکن اب مجھے میں خدا کو اپنا سب کچھ دے رہا تھا, میں کمپلیٹ سبمٹ کر رہا تھا خدا کے آگے کہ خداوند میں نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. اور وہاں سے خدا نے مجھے میری لائف کو ٹرن کیا. مجھے ایک آرگنائزیشن سے کال آئی, دے ہائرڈ می ایک اچھی پوزیشن پہ, اور 2-3 ماہ بعد منسٹری آف IT گورنمنٹ آف پاکستان سے مجھے کال آئی کہ آپ نے اپلائی کیا, اور مجھے یاد نہیں تھا میں نے کب اپلائی کیا. اور انہوں نے مجھے کال کی, انہوں نے مجھے بلایا اور انٹرویو ہوا. دے ہائرڈ می فار ون آف دیئر پروجیکٹس, جو کہ نیشنل انکیوبیشن سینٹر کا ایک پروجیکٹ تھا. اس میں مجھے انہوں نے ہائر کیا, اور نیشنل انکیوبیشن سینٹر پاکستان میں بزنسز کو پروموٹ کرنے کے لیے, ان کی ٹریننگز کے لیے ایک ادارہ ہے منسٹری آف IT میں. خدا نے ممکن کیا میں اس کو ہیڈ کرتا رہا. ایک دن اسی طرح سے ایک ڈیلیگیشن جا رہا تھا قطر میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. آئی واز نامینیٹڈ بائی گورنمنٹ کہ میں گورنمنٹ کی طرف سے پاکستان کو ریپرزینٹ کروں قطر میں. ہم قطر میں گئے, انہوں نے جس آرگنائزیشن سے میٹنگ تھی ہم ان کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہ آپ کی کمیونیکیشن سکلز بہت اچھے ہیں, آپ ایک سیشن لیڈ کریں, پاکستان کے بارے میں بتائیں کہ پاکستان میں بزنسز کی کیا اپرچونیٹیز ہیں اور کس طرح سے بزنسز اسٹارٹ اپس کیسے پروموٹ ہو رہے ہیں. میں نے وہ سیشن لیا, تقریباً 500 سے لے کے 600 لوگوں کا ہال تھا, بھرا ہوا تھا. وہاں پہ سیشن لیا. جب میں سیشن لے کے اترا, لوگوں نے اپریشیٹ کیا, تو کچھ عربی قطر کے نیشنلز جو تھے وہ میرے پاس آئے, کہتے ہیں کہ قطر ڈیولپمنٹ بینک سے ہم ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو ڈیلیگیشن اس کے ساتھ میٹنگ کریں. انہوں نے شام کو میٹنگ کے لیے بلا دیا پاس صاحب, اور مجھے آئیڈیا نہیں تھا. ایک بہت بڑی ٹیبل لگی ہوئی تھی ان کے کانفرنس ہال میں, جس طرح سے آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں, یہاں پہ جو ہیڈ کرنا تھا پریزیڈنٹ نے وہ وہاں پہ بیٹھا تھا. اس کے ساتھ اسی طرح سے فرسٹ رائٹ سائڈ پہ چیئر میری تھی, میرا نام لکھا ہوا تھا اور میں وہاں پہ بیٹھا تھا. اور جب انٹروڈکشنز ہوئے مجھے پتہ چلا کہ وہ جو پریزیڈنٹ ہیں جو کہ ہیڈ کر رہے ہیں میٹنگ, میں قطر کے بادشاہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اور مجھے سمجھ نہیں آئی, میرے آنکھوں سے آنسو آنے شروع ہو گئے, اور میں ایکسکیوز کیا. بڑے بیڈ مینرز ہوتے ہیں ایسی میٹنگ میں, اگر آپ ایکسکیوز کر کے جائیں. میں واش روم چلا گیا اور میں رو رہا تھا زار قطار. میں نے کہا خداوند تو میرے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ کل تک میں ایک مزدوری کا کام کر رہا تھا اور میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا, اور آج تو نے مجھے
نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے عمرا میں بٹھا دیا. تو خدا نے مجھے وہ زبور کی آیت دی کہ وہ اپنے بندہ کو مزبلہ سے اٹھا کے قوم کے عمرا میں بٹھاتے ہیں. میرے ساتھ ایگزیکٹلی وہی اس نے مجھے مزبلہ سے اٹھایا اور اپنے جلال کے لیے, اپنے نام کو مبارک کرانے کے لیے مجھے قوم کے عمرا میں بٹھا دیا. اس طرح سلسلہ چلتا رہا. فیس بک نے مجھے انوائٹ کیا سنگاپور میں, اور وہاں پہ انہوں نے موقع دیا کہ کچھ ٹریننگز میں سوشل میڈیا کے حوالے سے کروں. میں نے سوشل میڈیا کو پڑھنا اور سیکھنا شروع کیا, اور سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ کچھ پالیسیز امپلیمنٹ کی پاکستان میں. میں پاکستان میں ڈیجیٹل آئی ٹی پالیسی 2019 اینڈ 2020 کی جو آئی ٹی پالیسی پاکستان کی بنی ہے, ان میں 22 لوگوں میں سے ایک میں تھا جس نے اس پالیسی میں کام کیا. آئی واز دا اونلی کرسچن ان دس, اور پالیسی میکنگ میں شاید اس سے پہلے کوئی مسیحی نہیں آیا پاکستان میں واحد تھا, اور اس کا بھی جلال خداوند کے نام کو ہے. پھر اس کے بعد میں نے کچھ ریسرچ کرنی شروع کی, کچھ کام کرنا شروع کیا کہ کس طرح سے سوشل میڈیا کا استعمال کر کے ہم اپنے نوجوانوں کے لیے کچھ بہتر کر سکیں, کچھ ان کو ایک بہتر پلیٹ فارم دے سکیں. اور میرا کانٹیکٹ کسی طرح سے, کیونکہ میں کبھی کسی منسٹری کے ساتھ تعلق نہیں رہا یا کسی منسٹری کا حصہ نہیں رہا, کسی طرح سے میرا تعلق میڈیا امپیکٹ انٹرنیشنل کے ساتھ ڈیولپ ہوا. اور میڈیا امپیکٹ انٹرنیشنل نے مجھے اپروچ کیا. انہوں نے کہا کہ جو آپ جس طرح سے ریسرچ کر رہے ہیں یا جو کانسیپٹ نوٹ آپ نے لکھا ہے, ایگزیکٹلی ہم وہی چیز کر رہے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے خدا کا پیغام دنیا تک پہنچاتے ہیں. تو کیا ہم مل کر کام کر سکتے ہیں؟ میں اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان میں منسٹری آف آئی ٹی میں ہیڈ کر رہا تھا نیشنل انکیوبیشن سینٹر کو. ایک بہت ہی اچھی پوزیشن, ایک بہت ہی اچھا لیول پہ میں کام کر رہا تھا, جہاں پہ میرا ڈائریکٹ ایکسیس تھا پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کے ساتھ بھی اس وقت کے, کیونکہ پالیسی میکنگ میں تھا میں. لیکن جب خدا نے اپنی خدمت کے لیے بلایا تو میں وہ سب کچھ کو چھوڑ کر, گورنمنٹ کی جاب اور وہ تمام پروٹوکالز اور رسائشیں چھوڑ کر میں نے اس کالنگ کو آنسر کیا, کیونکہ مجھے وہ وعدہ یاد تھا خدا کے ساتھ 2015 میں جب ہم نے کیا تھا کہ اب میرے اور میرے گھرانے کی بات, ہم تو خداوند ہی کی عبادت کریں گے. تو وہ سب کچھ چھوڑ کے میڈیا امپیکٹ انٹرنیشنل کے ساتھ ساتھ خدا کی خدمت کا کام کر رہے ہیں اور اسی کے نام کو جلا لو. تو یہ سر میری ایک بڑی ہمبل سی اسٹوری کہ خدا نے کس طرح سے مجھے زمین سے اٹھا کر موقع دیا کہ میں اس کے نام کو جلا دے سکوں. تھینک یو سو مچ بھائی کاشف, بہت ہی بابرکت اور بڑی پاورفل ٹیسٹمنی, اور میں نے پرسنلی اس سے بہت برکت پائی اور امید کرتا ہوں آپ نے بھی اس سے بہت برکت پائی. اور دیکھیں خدا کس طرح ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے, اور خاص طور پر یہاں پر ایک بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. خدا کے کلام میں لکھا ہے اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے. دیکھیں جس طرح انہوں نے اپنی سچویشن شیئر کی, ان کی وائف کی جو کنڈیشن تھی, انہوں نے پریئر کی, خدا کے خادم نے انہیں انکریج کیا کہ وہ دعا کریں, اور پھر وہ بھی ان کے لیے دعا کرتے رہے. اور جب وہ دعا کر رہے تھے تو خدا نے اپنے جلال کو, اپنی قدرت کو, اپنی شفا کو نازل فرمایا اور ان کی وائف کو ہیل کیا. اور یہ شفا اور معجزہ ان کی زندگی میں نہ صرف شفا اور معجزے تک محدود رہا بلکہ یہ نجات کا بھی سبب بنا ان کے گھرانے کے لیے, اور اس کے وسیلہ سے یہ خداوند کے قدموں میں آئے اور انہوں نے خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا, اور آج یہ اور ان کا گھرانہ خدا کے جلال کے لیے زندگیاں گزار رہے ہیں. سو بھائی کاشف, بڑی پاورفل ٹیسٹمنی, خداوند آپ کو برکت دے اور زیادہ اپنے جلال کے لیے کثرت اور قدرت کے ساتھ استعمال کرے. سو ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن ہوگا خدا کے خادم سے. بھائی کاشف, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ آج کل سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے وہ بہت زیادہ ہے, بچے بڑے سب ہمیں اس میں انوالو نظر آتے ہیں, اور زیادہ تر جو نوجوان ہیں وہ بجائے اس کے کہ اس کا کوئی مثبت یوز کریں, پازیٹیو یوز کریں, وہ نیگیٹو یوز کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ کیسے سوشل میڈیا کا پازیٹیو جو یوز ہے وہ ہماری سوسائٹی میں یا کمیونٹی میں ہو سکتا ہے. تھینک یو سو مچ پاس صاحب. سوشل میڈیا ایک اس وقت ایک ضرورت بن گئی ہے. آپ دیکھیں تو کیونکہ نام سوشل میڈیا, وہ سوشلی انگیج کیا ہوا اس نے لوگوں کو, اور اس میں ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ لوگ آپ کو نظر آتے ہیں. آپ کا ایون چینل جو ہے وہ میں خود یوٹیوب پہ اور ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ دیکھتا ہوں. تو بہت سے لوگ فیس بک پہ, ٹک ٹاک پہ, ٹویٹر پہ, انسٹاگرام پہ ہمیں ایکٹیو نظر آتے ہیں. ایون آج کل فیملیز میں مذاق کیا جاتا ہے کہ اگر کسی ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو بلانا ہو تو اس کو فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ میسج کر کے بلاتا ہے, ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں. تو اس طرح سے ہم ایڈکٹ ہو گئے ہیں سوشل میڈیا سے.
سوشل میڈیا کو ہمیشہ نیگیٹو یا پھر ایک اسٹگما کے طور پہ لیا جاتا ہے کہ یار یہ تو ایک نیگیٹو اس میں ہے. دیکھیں میں ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں پاس صاحب, ماچس جو ہے وہ چولہا جلانے کے کام بھی آتی ہے اور گھر جلانے کے کام بھی آتی ہے. اٹ ٹوٹلی ڈپینڈس آپ اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں. سوشل میڈیا اسی طرح سے ہے, آپ اس پہ کیا کانٹینٹ ڈال رہے ہیں, آپ اس پہ کیا کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں. اگر آپ پاور آف سوشل میڈیا کی بات کریں تو آپ نے اور میرے ویورز نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ اگر آپ کوئی ڈسکشن کر رہے ہیں, کوئی بات کر رہے ہیں کہ جی میں نے یہ جوتے لینے ہیں, اس دفعہ میں پلان کر رہا ہوں کہ میں نے نئے جوتے خریدنے, آپ صرف بات ہی کر رہے ہیں اور تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے گوگل پہ, فیس بک پہ آپ کو جوتوں کے ایڈز آنے شروع ہو جائیں گے, آپ کو ڈفرینٹ وہ سجیشنز دینا شروع کر دے گا. اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ کے فون پہ آپ ایون آپ کا مائکرو فون جو ہے وہ بھی کمپرومائزڈ ہے. آپ کے مائکرو فون کی آواز وہ کیچ کر کے اس الگوریدم میں ڈال دیتا ہے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں اور اس کے مطابق آپ کو وہ چیزیں سجیسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ پاور آف سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا کا پازیٹیو استعمال اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہم اس پہ ایسا کانٹینٹ دیکھیں جو کہ ہماری اصلاح کے لیے ہو. بہت سے فری کورسز نوجوانوں کے لیے سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہیں. جو نوجوان سوشل میڈیا ایڈورٹیزمنٹس کو, جو نوجوان سوشل میڈیا سے پیسے کمانا بھی چاہتے ہیں, ان کے لیے فری کورسز اویلیبل ہے. یوٹیوب پہ اویلیبل ہے, فیس بک پہ اویلیبل ہے, انسٹاگرام پہ پیجز اویلیبل ہیں جہاں سے وہ ان فری کورسز کو لے سکتے ہیں. اور بہت سی ویب سائٹس ہیں جو کہ اویلیبل ہیں جس پہ وہ فری کورسز مل سکتے ہیں, جو وہ مفت میں گھر بیٹھے ہوئے نہ صرف اپنے لیے بلکہ معاشرے کے لیے پیسے کمائیں. یہ ایک ون آف دی پازیٹیوز آف سوشل میڈیا. سیکنڈلی, آپ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے سب سے بڑی بات اپنی اسپرچل گروتھ بہت اچھی کر سکتے ہیں. فیتھ ٹی وی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جو کہ نہ صرف آپ کو دینی بلکہ دنیاوی طور پہ بھی آپ کو اکوپ کرتا ہے, انیبل کرتا ہے. میں تمام ویورز سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ اگر اس کو سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں, آپ اس کو زیادہ زیادہ پھیلائیں, اس کو سبسکرائب کریں, اس کو شیئر کریں, تاکہ وہ پیغام جو شاید آپ نے سنا ہو وہ شاید کسی اور کی زندگی تبدیل کر دے. یہ ایک سوشل میڈیا کے ایک پازیٹیو امپیکٹ. ہم کیا چیز شیئر کر رہے ہیں, ہم ٹک ٹاک کی وہ ویڈیوز یا وہ کچھ ایسا مواد جو کہ شاید قابل اعتراض ہو, ہم وہ تو شیئر کرنے میں دیر نہیں لگاتے, لیکن خدا کا پیغام شیئر کرنے کے لیے شاید ہمیں ایک دفعہ سوچنا پڑتا ہے یار دوسرا بندہ کیا سوچے گا. لیکن جسٹ امیجن اگر یسوع یہ سوچ لیتا کہ یہ لوگ غیر قوم میرے بارے میں کیا سوچے گی, تو آج ہم جس سٹیج پہ ہم نجات یافتہ نہ ہوتے. جی بالکل. سو تھینک یو سو مچ, بڑا خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا. سو ناظرین, دو طرح سے خدا کے خادم نے ہماری مدد کی ہے کہ کیسے سوشل میڈیا کا جو یوز ہے وہ پازیٹیو ہو سکتا ہے. نمبر 1, ہم اس سے کچھ ارن بھی کر سکتے ہیں. بہت سارے ایپس ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, بہت سارے ایسے کام ہیں جو اس پہ کر کے ہم کچھ ارننگ کا سلسلہ بھی بنا سکتے ہیں اور اپنی فیملیز کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ انجیل کی بشارت کا ایک بہت بڑا سورس ہے. تو آپ دوسروں کی زندگیوں میں بھی خدا کے کلام کو آپ شیئر کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو. ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن ہوگا, بھائی کاشف آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ کیسے نوجوان سوشل میڈیا کی سکلز کو حاصل کر سکتے ہیں. دیکھیں, جس طرح سے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ سوشل میڈیا پہ ہر طرح کا کانٹینٹ اویلیبل ہے. اگر آپ کوئی کورس کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے کیمرہ سکلز اپنے امپروو کرنے ہیں, میں نے کیمرے پہ کیسے سیکھنا ہے, تو اس میں ڈفرینٹ اینگلز, اس کے ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز, اس کو آپ سوشل میڈیا کے تھرو بھی لرن کر سکتے ہیں. اگر سوشل میڈیا اسپیسیفک آپ کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا ایڈز یا سوشل میڈیا کے چینلز یا یوٹیوب کے چینلز آپ کس طرح سے رن کرنا چاہتے ہیں اور اس کی ٹریننگ کیسے کرنا چاہتے ہیں, وہ سب مواد آپ کو فری آف کاسٹ اویلیبل ہے یوٹیوب پہ. ہم ٹوٹلی ڈپینڈ کرتا ہے ہم دیکھنا کیا چاہ رہے ہیں, ہم سرچ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کو اس پہ بہت سے بڑے بڑے رائٹرز کی, بہت سے بڑے بڑے اسکالرس کی بکس, ویڈیوز اویلیبل ہیں. میں انکریج کروں گا اپنے ویورز کو کہ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں سوشل میڈیا کو سیکھنے میں اور ڈیجیٹل سکلز حاصل کرنے میں, تو ایک گورنمنٹ آف پاکستان کا انیشیٹو تھا جس کا میں بھی حصہ رہا, ڈیجی سکلز کے نام سے. آپ ڈیجی سکلز کی ویب سائٹ پہ جائیں, ڈیجی سکل DIGI سکل SKILL, ڈیجی سکل
کی ویب سائٹ پہ جائیں یا اس کو ایپ سٹور پہ سرچ کریں, گوگل پلے سٹور پہ سرچ کریں, وہاں پہ آپ کو فری ویڈیوز ملیں گی. آپ نے مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے, آپ نے ایس ای او کیسے کرنا ہے, سرچ انجن آپٹیمائزر, ویب سائٹ کیسے بنانی ہے, آپ نے ایپ کیسے بنانی ہے, یہ سب کا سب مٹیریل آپ کو فری ملے گا. نہ صرف یہ بلکہ آپ نے اگر نوکری کے لیے جا رہے ہیں, آپ نے انٹرویو کی تیاری کیسے کرنی ہے, آپ نے کیسے انٹرویو کے لیے پریپیئر ہونا ہے, آپ نے کیسے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے, یہ بھی اسکلز, سافٹ اسکلز اور ہارڈ اسکلز, یہ دونوں وہاں پہ اویلیبل ہیں. سوشل میڈیا میں آپ سب کچھ سرچ کر سکتے ہیں. آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے آپ دنیا کے کسی ملک کے کسی شہر کے بارے میں انفارمیشن کو نکال سکتے ہیں. آپ کہیں پہ بھی آپ کی ریسرچ, آپ کے رائٹنگ سکلز امپروو ہو سکتے ہیں. جو لوگ تھوڑا ایڈوانس لیول پہ سوشل میڈیا میں ہیں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کر رہے ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو آپ جیسے اگر میں اور آپ بات کر رہے ہیں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہاں پہ موجود ہو, وہ پریڈکٹ کر دے گی, وہ سجیسٹ کر دے گی کہ آپ میرے سے نیکسٹ کویسچن کیا پوچھ سکتے ہیں. وہ آپ کے برین کو ریڈ کر کے آپ کے اس الگوریدم کے تھرو, اس مشین لرننگ کے تھرو آپ کو ریڈ کر لے گی کہ یہ نیکسٹ کیا سوال پوچھے گا. ایون پریڈکشن یہاں تک سائنس کر رہی ہے کہ پاکستان کے ہی کچھ نوجوان انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو آپ کے سیمپل, بلڈ سیمپلس کی جو رپورٹس ہے اس کے تھرو آپ کو پریڈکٹ کر دیتے ہیں کہ آج سے 3 سال بعد آپ کو شوگر ہو جائے گی یا آج سے 3 سال بعد آپ کو ہارٹ کے ایشو ہو جائیں گے, ابھی سے احتیاط کر دیں. دس از دی پاور آف ڈیجیٹل ٹولز دیٹ وی آر یوزنگ. ہم شاید ابھی بھی ڈیجیٹل میڈیا کو, سوشل میڈیا کو صرف فیس بک کی حد تک جانتے ہیں, لیکن یہ بہت بڑی دنیا ہے. میں آپ سب کو انکریج کروں گا کہ پلیز آپ جائیں, اپنے لیے وہ سکلز ڈیولپ کریں. مفت میں پڑے ہوئے ہیں, آپ کو نہ کہیں جانا ہے, باہر گھر سے باہر نہیں نکلنا, اپنے کمرے میں اپنی آرام کی جگہ پہ بیڈ پہ موبائل لیں, وہ سرچ کریں, سیکھیں, نئے سے نئی چیز سیکھیں اور اپنی قوم کو, مسیحی قوم کے لیے فخر کا باعث بنے, پاکستان کے لیے فخر کا باعث بنے. اور جو ایک ہمارے پہ لیبل لگا ہوا ہے پاسٹر صاحب, وہ اتر جائے گا. ہم ڈیجیٹل جو ہے سکلز کے ساتھ ہم ڈیجیٹلی انیبل کر سکتے ہیں اپنی قوم کو. پریز گاڈ. تھینک یو سو مچ بھائی کاشف. بڑی خوبصورتی کے ساتھ خدا کے خادم نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ کس طرح ہم سوشل میڈیا کے سکلز کو ہم لے سکتے ہیں, اور بڑی خوبصورت باتیں. اور میں ضرور آپ کو انکریج کروں گا کہ آپ اپنا جو ٹائم ہے وہ فضول چیزوں میں یا صرف جسٹ فیس بک کی حد تک آپ نہ رہیں, بلکہ ضرور ہے کہ جس طرح بھائی کاشف نے ہماری مدد کی ہے, آپ سوشل میڈیا کا مثبت یوز کرتے ہوئے اپنے گھرانے کو, خود اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں, آگے بڑھا سکتے ہیں, اس کی ترقی کا سبب ہو سکتے ہیں. ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن ہوگا بھائی کاشف, آپ ہماری مدد فرمائیں کہ سوشل میڈیا ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح تمام آرگنائزیشنز میں, اور آج کل میرا خیال ہے شاید ہی کوئی ڈپارٹمنٹ ہو جہاں پر اس کا استعمال نہیں ہے, اور اگر ہم دیکھیں چرچ منسٹریز کی بات کریں تو وہاں پر بھی اس کا استعمال ہے. تو کیسے مسیحی جو آرگنائزیشنز ہیں وہ سوشل میڈیا کا مؤثر استعمال کر سکتی ہیں؟ ایکسلنٹ کویسچن سر. میرے خیال میں مسیحی ادارے ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ سوشل میڈیا ریچ ان کی جائے, ان کا پیغام جائے. دیکھیں آپ اگر ایک مارکیٹنگ, ایک بیسک مارکیٹنگ کی اگر آپ اسٹریٹجی لیں تو وہ وہیں پہ مارکیٹنگ کرتے ہیں جہاں پہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے. افریقہ میں ایک سروے کسی نے کیا اور کسی جوتوں کی کمپنی نے اپنے 2 لوگوں کو بھیجا کہ یہاں سروے کر کے آؤ کہ کیا اگر ہم جوتوں کی فیکٹری یہاں پہ لگائیں تو کیا یہ چل جائے گی کہ نہیں چل جائے گی. ایک شخص نے واپس اپنے سی ای او کو کال کی, کہتا ہے کہ جی یہاں تو کوئی نہیں چلنی فیکٹری, آپ پیسے ضائع کریں گے یہاں پہ تو کوئی جوتے نہیں پہنتا, ضرورت ہی نہیں اس چیز کی. تو دوسرے نے کہا, کہتا ہے نہیں, یہ ہماری بیسٹ جگہ ہے, سارے اپنا پروفٹ جو ہے نا وہ ڈبل کر سکتے ہیں اس جگہ پہ لا کے, کیونکہ یہاں پہ نیڈ ہے جوتوں کی, جوتے پہنتے ہی نہیں ہیں لوگ. تو ہم کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں؟ منسٹریز اور چرچز اگر اپنے بارے میں دیکھیں تو ہماری یوتھ, ہمارے جو زیادہ تر لوگ ہیں اس وقت سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا, فیس بک, انسٹاگرام, ٹک ٹاک کے ساتھ بہت زیادہ کنیکٹڈ ہیں. وہ ایک بہت ہی قابل اعتراض قسم کا کانٹینٹ وہاں پہ کنزیوم کر رہے ہیں, وہ اس کو روز بروز لے رہے ہیں, اپنی روحیں, اپنی زندگیاں خراب کر رہے ہیں, اس کے لیے اپنی سوچ کو خراب کر رہے ہیں. کیوں نہ ان کی اسی جگہ پہ
کیونکہ اگر آپ ان کی اس حالت میں انجیل لے کے ان کے پاس ڈائریکٹلی جائیں گے تو شاید وہ آپ کی بات نہ سنیں. لیکن ان کے کمفرٹ زون میں جو کہ ان کا فیس بک, ان کا انسٹاگرام, ان کا یوٹیوب, ان کا ٹک ٹاک ہو سکتا ہے, اگر اس میں ہی ان کو مسیح کا پیغام, ان کو کلام کی باتیں, ان کو زندگی کی باتیں وہیں پہ ملنا شروع ہو جائیں تو وہیں سے ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا. ہم نے صرف بیج بونا ہوتا ہے پاسٹر صاحب. مسیح نے بھی بیج بونے والے کی مثال دی تھی, تمثیل سے سمجھایا تھا. ہمارا کام ہے صرف بیج بولنا, پھل لانا, اس کو بڑھانا, وہ رول کو اس کا کام ہے. لیٹ ہولی اسپرٹ ڈو اٹس ورک بٹ وی ہیو ٹو ڈو آور ورک ایز ویل. ہمیں وہ بیج جا کے بونا ہے. اس بیج بونے کے لیے میرے خیال میں سوشل میڈیا ایک بہت زرخیز زمین ہے. ڈیجیٹل منسٹریز ابھی منسٹریز ڈیجیٹلی اس کو اتنا زیادہ اڈیپٹ نہیں کر رہی. میں انکریج کروں گا یہاں پہ آپ کے میڈیم کے تھرو تمام منسٹریز کو, تمام خادمین کو, تمام آرگنائزیشنز کو جو کہ ریچ آؤٹ کرنا چاہتی ہیں, ان ریچ لوگوں کو جو کہ ریچ آؤٹ کرنا چاہتی ہیں, ان لوگوں تک جن تک مسیحیوں کا پیغام نہیں پہنچا, شاید خواہ غیر مسیحی ہیں یا مسیحی ہیں. سوشل میڈیا ایک وہ ٹول ہے جس پہ آپ وداؤٹ اینی بارڈرز ساری دنیا میں مسیح کا پیغام پہنچا سکتے ہیں. ایک سروے کے مطابق اس وقت دنیا میں 24 گھنٹوں میں سے 7 گھنٹے ہر شخص سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے. 7 گھنٹے ایک بہت بڑا ٹائم ہے. اس 7 گھنٹے میں اگر وہ 7 منٹ بھی مسیح کی کوئی بات سن لے, کوئی کلام کی بات سن لے, جسٹ امیجن روز کے 7 منٹ, سو اٹ ول ایکیومولیٹ اور اس کی لائف چینج ہونے پہ بن سکتی ہے. میڈیا امپیکٹ انٹرنیشنل ایک وہ ادارہ ہے جو کہ سوشل میڈیا کے تھرو ٹریننگز کراتا ہے منسٹریز کی. ہم آرگنائزیشنز کو, منسٹریز کو ٹرین کرتے ہیں کہ کس طرح سے وہ افیکٹولی مسیح کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکیں اور اس کے ریزلٹس بھی حاصل کر سکیں. اٹس ناٹ اباؤٹ گیونگ آؤٹ what you have but also getting the fruit out of it. ہم نے وہ فصل بھی کاٹنی ہے, تو وہ جب تک ہارویسٹ تیار نہیں ہوگا تب تک وہ فصل کاٹیں گے. تو ہم ایکوپ کرتے ہیں, انیبل کرتے ہیں آرگنائزیشنز کو, منسٹریز کو کہ وہ کس طرح سے اپنے سکلز کو بہتر کر سکتے ہیں, اپنی ٹیم کو ٹرین کر سکتے ہیں اور اپنی جو ایک اسٹریٹجی ہے اس کے مطابق ہی لوگوں تک ریچ آؤٹ کر سکیں, تاکہ جو گریٹ کمیشن جس کے لیے آپ اور میں ہم مل کر کام کر رہے ہیں اس کے لیے ہم زیادہ زیادہ روحوں تک مسیح کا پیغام لے کے جا سکیں. تھینک یو سو مچ بھائی کاشف. بڑی خوبصورت باتیں آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی اور ہماری رہنمائی فرمائی کہ کیسے چرچ, منسٹریز, آرگنائزیشنز, کرسچن ادارے جو ہیں وہ سوشل میڈیا کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں. اس ٹاپک کے تناظر میں آخری بات میں بھائی کاشف سے پوچھنا چاہوں گا, آپ فیتھ ٹی وی کے ناظرین کو, یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی تھینک یو سو مچ پاس صاحب. فیتھ ٹی وی ایک بہت ہی مستند ادارہ جو کہ دل جمعی کے ساتھ خدا کی خدمت کا کام کر رہا ہے اور ایک اچھی ویورشپ ہے. میرے خیال میں میرا پیغام جو نوجوانوں کے لیے ہوگا, سب سے پہلے آپ زندگی میں کچھ بھی بننا چاہیں, آپ کچھ بھی کرنا چاہیں, پٹ گاڈ فرسٹ. خدا کو اپنی زندگی میں اولین درجہ دے. اگر خدا آپ کی زندگی میں اولین درجہ نہیں رکھتا اور کوئی اور رکھتا ہے تو آپ یقین جانیے, میری لائف کا ایکسپیرینس ہے, آپ زندگی میں کتنے بھی اسکلفل, کتنے بھی ٹیلنٹڈ ہوں گے, لیکن برکت صرف اور صرف نوروں کے باپ کی طرف سے آتی ہے. ہر اچھی بخشش کامل انعام اوپر سے نوروں کے باپ کی طرف سے. جب تک وہ نوروں کا باپ آپ کے لیے اولین درجہ نہیں رکھتا, کچھ بھی کر لیں گے اس کا فائدہ نہیں ہوگا. نمبر 1. نمبر 2, آلویز ہمبل یور سیلف. ہمیشہ اپنے آپ کو زمین سے رکھیں, اپنے آپ کو ہمبل رکھیں. خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے. میں مغرور تھا, خدا نے میری گردن سے سریا نکالا اور بڑی بری طرح نکالا. میں نہیں چاہوں گا کہ کوئی اور اس طرح سے جائے. ہمبل یور سیلف. اپنے آپ کو ہمیشہ دوسروں کے سامنے پس رکھیں. پولس رسول کہتا ہے کہ تعلیم علم کے اعتبار سے ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھو, دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھیں, نہ کہ دوسروں کو گرانے کی کوشش کریں, پل ڈاؤن کرنے کی کوشش نہ کریں, اپ لفٹ کریں. یہی مسیحیوں کا کردار ہے. نمبر 3 یہ, اپنے نہیں بلکہ دوسروں کے احوال پہ بھی غور کریں. صرف اپنے آپ پہ نہیں نظر رکھیں کہ میں اچھا ہو جاؤں, میں ترقی کر جاؤں, میرے گھر میں یہ سب چیزیں, دوسروں کے, آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اس پہ بھی نظر رکھیں. چوتھی اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے, اپنے لیے جو گولز اور پلانز آپ نے رکھے ہیں, نمبر 1 اس کو خدا کے ہاتھوں میں دیں. دوسرا, پریکٹیکلی اس کے لیے کچھ کرنا شروع کر دیں. بستر پہ بیٹھ کے اپنے آرام کمفرٹ زون میں رہتے ہوئے آپ نہیں کر سکیں گے جب تک آپ اس کے لیے محنت نہ کریں, آپ اس کے لیے
ایفرٹ کریں, آپ پڑھائی کریں, اس کے لیے آپ سکل سیکھیں, کچھ نہ کچھ آپ کے پاس ہنر کو سکل ہونا چاہیے تاکہ آپ اس ملک میں رہتے ہوئے اپنی قوم کو سر بلند کر سکیں اور خدا کے نام کو سر بلند کر سکیں. جی تھینک یو سو مچ بھائی کاشف, خداوند آپ کو برکت دے اور زیادہ اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. سو ناظرین, یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں, میں بھائی کاشف کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بھائی کاشف تھینک یو سو مچ, آپ اسٹوڈیو میں آئے اور خوبصورت باتیں ہمارے ساتھ شیئر کیں. سوشل میڈیا کے ٹاپک پر آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی. خداوند آپ کو برکت دے, آپ کی فیملی کو بھی بلیس کرے. سو ناظرین, میں ایمان رکھتا ہوں آپ نے اس پروگرام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے. سو میری آپ سے گزارش ہے, فیت ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, دیکھتے رہیں فیت ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں. گاڈ بلیس یو آل.